मैं आप तमाम हजरात का, प्रिंट मीडिया का और तमाम मुख्तलिफ चैनल से आए हुए दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये था कि मैं सोमवार को आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और सोमवार को आपके साथ गपशप लगाकर और मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज आनन फानन ये आपको तकलीफ़ देनी पड़ी है क्योंकि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हैं। कल बेशुमार उनके प्रोग्राम हैं और उसके लिए फिर मुझे सुबह हुक्म मिला कि मैंने आज हर हालत में इस्लामाबाद पहुंचना है। तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि आप तमाम हज़रात को बहुत जल्दी मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ़ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जितने भी मेरे मेहरबान हैं, चाहे वो सहाफ़त में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो कारोबार में हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हैं, उनको मेरी बाकी शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जिस पे हम किसी की पगड़ी उछाल सकें और किसी की इज्जत उछालने की कोशिश कर सकें। ये बच्चियां, ये को तकरीबन 25,000 से ज़्यादा तालिबात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम है। एक तारिक बशीर चीमा को जेर करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालिदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई। होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद फैला हुआ था और ये वाइस चांसलर साहब की और उनकी इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस गंद को साफ करते, इस पर नज़र रखते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते बच्चियों को और इस मामले को इस तरीके से चलाते कि किसी की उंगली न उठती। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ लोगों ने इस हद तक भी कोशिश की कि कोई नामो निशान नहीं था हमारा। आप बात करें ना जी, आप क्यों नहीं बताते कि वफाकी वजीर ने आप पे प्रेशर डाला है? आप बताएं ना, आप प्लीज बात तो करें ना। आप बताएं लोगों को कि वफाकी वजीर ने अपने बेटे को बचाने के लिए, भाई ये क्या सहाफत है, ये क्या सवाल और जवाब है? अगर किसी के पास कोई सबूत है, किसी के पास कोई वीडियो है, किसी के पास कोई और, लाकर मेरे मुंह पे मारें। पारसा बनते हो, ये लो, ये तुम्हारे बेटे की करतूतें। मैंने तो भाई जिंदगी में कभी ऐसा वोटर सपोर्टर कबूल नहीं किया, मैं उनको अपने कैंप से निकाल देता हूं। अब अगर आकर ये इस तरीके से ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है या चलाया गया है, तो आप यकीन जानिए मुझे आज तीसरा दिन है, मैं इतने वालिदैन के क्वेश्चंस को जवाब दे चुका हूं कि चीमा साहब अब हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और मैं समझता हूं कि फिर कुछ लोगों का फिर दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये गलत एक्शन हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया जाता, थोड़ा सा आप इस हवाले से सोचे, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आपका सहाफत से ताल्लुक है, मैं भूल जाऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी कुछ लगती हैं, जो माँ बाप इनको भेजते हैं उनको हम पर तकिया होता है, उम्मीद होती है। तो मेरी इत्तला है, हो सकता है मैं गलत हूँ, 4-5 प्रोफेसर हैं जो इस गैंग, जिन पर मुश्तमिल ये गैंग थी, जो मेरी इत्तला हो सकता है गलत हो, मैं वसूख से इस तरह की बात नहीं करता। और उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, मैं इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता यार। हमारी बच्चियां हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता वल्लाह बाखुदा। हाँ, मैं एक मुजरम हूँ, मुलजम हूँ, मुझे पकड़ा गया,
وہ قابو آ گیا ہوں میں، او ہو مطلب ایسا قابو آیا ہوں. میرے سے پوچھ لو یار میری صدائی جس طرح لینی ہے. مجھے تو یہ توقع تھی کہ آپ ساری زندگی سے میرے واقف ہو، کم از کم یہ دوائی میرا بدترین مخالف بھی دے دے گا کہ یار اس کماش کے لوگ نہیں ہیں یہ. لیکن نہیں، وہ بہرحال اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے. تو جی بلوچ صاحب کہ بھائی یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. اگر یہ 6 مہینے سال یہ سلسلہ اور چلتا رہتا اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں چل رہا تھا تو اس کی بریک کہاں لگنی تھی؟ کیا اس حوالے سے سوچ لیتے ہیں. تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے ان طالبات کے مستقبل کی، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری جامعہ ہے، 60-65 ہزار سے زیادہ طالب علم زیر تعلیم ہے یہاں پر، اور کسی ایک سیاستدان کو توفیق نہیں ہوئی. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ سب کو علم ہے اس بات کا کہ انہوں نے 1 روپے کی کنٹریبیوشن اس اسلامیہ یونیورسٹی میں کی ہے. یہ صرف میں تھا جس نے یہ سڑک بھی اسلامیہ یونیورسٹی تک لے کر گئی. اس کے بعد حاصل پور والی سڑک تو بہت بعد میں شروع ہوئی. یہ سڑک اسلامیہ یونیورسٹی تک میں نے پہنچائی، اور جو میرے ذمہ وہ ڈاکٹر کون تھے، وہ بلال صاحب تھے، کون تھے وہ بلال خان، انہوں نے جو مجھے حکم دیا اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا. اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا. بھائی مجھے نہیں لگ رہا بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں، میں کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز. میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں. مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا. میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے. آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے. کس لیے یار؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ. کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا اس پہ کیا. میں نے موقف نہیں دینا تھا. لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی، چھپ گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں. میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا. کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے. بھائی آئے نا، ثبوت لائیں. یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا. رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے. لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لائسنس ملے ہوئے ہیں ان کو. یہ ادھر نہیں چلے گا. نہ میں بھاگنے والے دن پیدا ہوا تھا، نہ میں چھپنے والے دن پیدا ہوا تھا. اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے مراحل کو، اس طرح کے معاملے کیا جاتا ہے. یہ میرے ساتھ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بہت دفعہ ہو رہا ہے. اس میں مجھے تکلیف صرف یہ ہوئی، اگر میری ذات کی حد تک ہوتا، میرے بیٹے کی ذات کی حد تک ہوتا، شاید میں اس کی پرواہ بھی نہ کرتا. 25,000 طالبات ہیں یار. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. اب میں سے بھی کئیوں کی عزیزیں ہوں گی، وہ کئیوں کی عزیزہ ہوں گی، میری عزیزہ ہوں گی وہ. یار یہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے تھا، ہمارا یہ ہمارے رویے ہونے چاہیے تھے کہ کوئی وی سی کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی وی سی کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی وی سی کو ایکسٹینشن دلا رہا ہے، کوئی وی سی کو ایکسٹینشن نہیں دلا رہا. ابھی ایک کمیٹی چیف منسٹر نے بنائی، وہ آئی، مجھے نہیں پتا وہ چلی گئی ہے کہ ابھی ادھر ہے. ایک کمیٹی اور بنی، ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بنائی. لیکن یہ ساری کمیٹیاں یہ میرے اتنے مہربان ہیں، انہوں نے کل کو کہنا یہ تو جی وہ وفاقی وزیر تھا جی، اس نے اپنا اثر استعمال کر دیا. میں نے چیف منسٹر کو خط لکھا، میں نے اسے کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، اگر میں بھی ملوث ہوں مجھے بھی چوک کٹارے میں لا کر کھڑا کر دو. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور یہاں پر آ کر تحقیق کرے کہ اس کی اصل محرکات کیا تھے.
کہاں سے بات شروع ہوئی, پہنچی, کس طریقے سے پہنچائی گئی. آپ یار مجھے دکھ ہو رہا ہے, یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں. میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل, ایسا شخص آیا, وہ کہتا ہے چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں, میرا کیا بنے گا, میں کہاں جاؤں گا. پھر اس نے میری منتیں کی, یہ کیا نام ہے اس کا, وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق گنج, اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو خدا کے لیے, میری بچی کی وہاں پر مائگریشن. یار کیا ہے یہ, اب لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا. آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے. آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں. اور میں نے جس دن, یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں, جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا, خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ گند کا ڈھیر ہے, غلاظت کا ڈھیر ہے, یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے, میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں, اندر باہر سے جانتا ہوں, آپ کی اوقات جانتا ہوں, جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں. اچھی سے انیشیٹ ہوتی ہے, اس کی بیوی کی اور اس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آتی ہے, ایک تیسری عورت شامل ہوتی ہے, ان دونوں نے ایک مطلب آپس میں کمپٹیشن کرنے کے لیے, ایک اس کی بیوی تھی, دوسری بھی کلیم کرتی ہے میں بھی اس کی بیوی ہوں, ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اپنے گاؤں سے. اس کا یونیورسٹی سے کیا واسطہ تھا, وہ تو 5 سال ہو گئے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے. پہلی بات یہ, اب جو ملزم بھی پکڑا جائے گا منشیات بیچتے ہوئے, کہیں نہ کہیں تو وہ پڑھا ہوگا نا, کہیں نہ کہیں سے تو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی. تو آپ یہ کہہ دو گے کہ جناب یہ چونکہ یہ وہاں سے ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہا کہ وائس چانسلر صاحب نے مان لی ہے, میری آپ سے بڑی محترمانہ گزارش ہے, آپ جا کر یہ پریس کانفرنس دوبارہ سنیں, بڑے غور سے سنیں. آپ کے صحافی بھائی نے 3 دفعہ اس سے پوچھا آپ کیوں نہیں نام لیتے, آپ نام لیں نا. اس کے منہ پر لفظ ٹھوستا رہا کہ آپ نام لیں نا. اس نے جان چھڑانے کی, اس نے کہا یار ہوگا مجھے کیا پتا. اس نے کوئی یہ نام نہیں لیا کہ اس کے پیچھے وفاقی وزیر ہے. بالکل یہ قطعی طور پر غلط بات ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے اس سے خود بات کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کوئی بات ہے. اس نے کہا نہیں, میرا پہلے ان کا مجھے فون آیا تھا کہ میری ایکسٹینشن ہے, اس میں میری مدد ہے. میں نے کہا جی یہ میرا معاملہ نہیں ہے, یہ گورنر صاحب جانے, وہ چانسلر ہیں وہ جانے, ان کے معاملات ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے جانے, اس لیے ہو رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا جی, پولیس کو پتا ہوگا. میں نے کہا پولیس کو کیوں پتا ہوگا. نہیں جی آپ کے کہنے پہ افسر لگتے ہیں, آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا, میرے کہنے پر لگتے ہیں اور میرے کہنے پر رکھتے ہیں. اب ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے کسی کی عزت اچھالنی ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے جرم چھپانے ہیں, تو بلوچ صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے بھائی اس بات کا. میں تو اپنی ذات کی صفائی دے سکتا ہوں, یا یہ آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو, آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو. آپ کو ایسے تماشے یہاں پر نظر آئیں گے, ایسے تماشے نظر آئیں گے کہ آپ سب پریشان ہو جاؤ گے کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ جن لوگوں نے ہم پر الزام لگایا ہے, یہ ذرا یہ معاملہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے. بھاگتے ہوئے میدان ایک جیسے ہوتا ہے. گزارش یہ ہے اس وقت پورے شہر میں پینا فلیکس لگے ہوئے, کم علمی سمجھ لو, کم عقلی سمجھ لو, مجھے نہیں پتا. میں آیا ہوں بھاولپور آیا ہوں, مجھے آج 2-3 دن ہے, اور میں نے آ کر اپنے اوپر دیکھو نا, یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں لگا, میں نے اس کی مکمل تحقیقات کی ہے. میں نے ایک, آپ کو کیا پتا میں نے کس انداز سے اس کی تحقیقات کی ہوگی یار. مطلب میں جب میرے پاس والدین, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہے کہ بہاولپور شہر کی بچیاں جو ہے نا, وہ بلوچ صاحب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر آ جاتی ہیں. آپ ان کی فکر کریں جو ہاسٹلوں میں ہیں, آپ ان کی فکر کریں جو یہاں پر اڈے بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ ہاسٹلوں کے نام پر. آپ ان چیزوں کی فکر کریں, آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا خوفناک بھیانک کھیل تھا جو کھیلا جاتا رہا. آپ نے یار کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی, آپ طارق بشیر چیمہ کو فتح کرنے چل پڑے. آپ سے آپ یہ نہ سمجھنا آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اوہ نہیں, آپ بھائیوں میرے, میں نے آپ کو کیوں کہنا ہے, میں ایک صحافی بطور صحافی برادری آپ سے مخاطب ہوں, اس لیے کہ آپ سینئر آدمی ہو تو میرا حق بنتا ہے آپ پر, میرا ویسے بھی حق ہے آپ پر. تو میں نے مطلب دیکھو مجھے یہ دکھ ہوا ہے یار,
میرا ابھی بھی اگر میں قصوروار ہوں میں حاضر ہوں. میرا کوئی حق نہیں بنتا میں سیاست کروں. میرا کوئی حق نہیں. میرا کوئی وہ نوٹس بھی ہم لیں گے جی. بھائی جان نہیں اس لیے خاموش رہے بھائی جان کہ آپ سب نے حملہ کیا ہو. پڑھ لو طارق چیمہ آ گیا تب وہ آ گیا. پڑھ لو میں سنے نہ پائے. یہ نہیں پتا کہ میں ساری زندگی کا سپورٹس مین ہوں. میں ادھر ادھر سے سلپ مار جاتا ہوں. مجھے پتہ ہے طریقے کیسے بچنا ہے اور کس طرح نہیں بچنا. جو آدمی سچ بول رہا ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ حتمی فتح اسی کی ہوتی ہے.